आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सूरे गाय की, सूरे बकरा की 229 से शुरू करेंगे आज। तो प्रणाम सच वाला जी, आदाब। जी जी, आदाब। कैसे हैं मेरे भाई? एकदम बढ़िया हूँ सर। तो ये चलें, तो स्क्रीन आज पे हम जो लेता हूँ है सर। जी हाँ, सूरे गाय की आयत नंबर 229। जी सर। जी, इसमें लिखा है अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। तलाक दो बार है, या फिर तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए, और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हुदूद पर कायम न रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह खौफ हो कि वो दोनों हुदूद इलाही पर कायम नहीं रहेंगे तो इन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाए, ये मामला हो जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं कि औरत अपने शौहर को मुआविज़ा देकर अलहदगी कर ले। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद हैं, इनसे तजावुज़ न करो, और जो लोग हुदूद इलाही से तजावुज़ करें वही जालिम हैं। अच्छा, ये मौदूदी साहब की अपनी उनकी अदब और उनका कमाल है। इसमें ये जो एक्चुअल जो टेक्स्ट है इसमें कुछ और ही बातें हैं। इतना ज़रूर है कि यहाँ औरत अगर जो है खुला ले ले, अच्छा वैसे तो कुरान में खुला का लफ्ज़ नहीं है, आप समझ रहे हैं, पूरे कुरान में जी जी। औरत के हवाले से ये जो खुला खुला का जो है जो जो इतना ढंढोरा पीटा जाता है, कुरान में खुला नहीं है। कुरान में तलाक तो है, बार बार है, लेकिन खुला कहीं भी नहीं। यानी इसमें बात यह है कि औरत अगर यानी इस निकाह वाले बंधन से अपने आप को अलग करना चाहे तो उसके लिए फुक़हा ने, कुरान के बाहर वाली किताबों ने यानी ये लफ्ज़ को वज़ा किया, ये बताया कि इसे खुला कहते हैं। खुला का मतलब यह है कि एक चीज़ को उतारना, यानी एक चीज़ जो उस पर उसके ऊपर जो है रखी गई थी या पहनाई गई थी उसको उतारना, इसे कहते हैं खुला। अच्छा, उतारने के लिए सच वाला जी, औरत, जी जनाब, तो ये इसमें जब खुला का लफ्ज नहीं है तो तर्जुमे में किसका मुतबादिल पेश किए इन्होंने खुला? यहाँ यहाँ जो जो बात जो है जो आई है ना, असल में देखें, एक लफ्ज आया है फिदिया। अच्छा, फिदिया आम तौर पर कुरान में किस काम के लिए या किस माना में इस्तेमाल होता है कि कैदी को छुड़ा रहे हैं या किसी को आज़ाद करवा रहे हैं, गुलाम आजाद करा रहे या गुलाम आज़ाद करने के लिए, या फिर जो है तो उसमें जो कीमत दी जाती है उसको फिदिया कहा जाता है। आप समझ रहे हैं जी। तो अब ये यहाँ पर जो लफ्ज आया है फी मफ्तदत बिह, यानी जो कुछ औरत के पास यानी मर्द ने जो दिया था उजरत के तौर पर किसी जमाने में। अब आप सोचें कि एक मर्द ने एक औरत से निकाह किया आज से कुछ 20 साल 25 साल पहले, तो उस जमाने में जो कीमत उसकी जो है जो उजरत तय पाई थी वो मान लो 1100, पुराने जमाने में इतने ही, और कितने होते थे भाई, क्या करोड़ों में होते थे। आम तौर पर जो है जो महर होता कितना होता था, 1100 रुपये, 1500 रुपये, 1800 2800 रुपये, ऐसे ही होता था ना, ठीक है। तो अब वो 25 साल के बाद जो है अगर ये औरत जो है ये कहे कि नहीं भाई मैं बस आ गई, तेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तुझसे खुला चाहती हूँ,
تو اب یہ عورت جو ہے اس کے سامنے عاجزی کرے گی، اس سے کہے گی کہ یار مجھے چھوڑ دو. تو اب اگر مرد جو ہے وہ اپنی جو ہے شوہر ہونے پر جو ہے اس کو فخر ہے، کہے گا نہیں میں کیوں چھوڑوں، میں نہیں چھوڑتا، تیرے کو تو میں لٹکائے رہوں گا، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اب یہ عاجزی کر کے کہتی نہیں یار جو ہے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں بس ہو گیا مجھے. تو ایسی صورت میں اب عورت کیا کرے، ایک خلا نامہ تیار کرنا ہے، اس میں لکھنا ہے کہ میں اب اس نکاح کے ساتھ جو ہے اس بندھن میں رہنا نہیں چاہتی، مجھے جو ہے اس سے چھٹکارا چاہیے، اسی کو خلا کہتے ہیں. تو عورت جو ہے خلا کا مطالبہ کرے گی، مانگے گی. تو یہ مرد کی ثوابدید پر ہے، وہ اس کی مرضی پر ہے کہ وہ اگر یہ چاہے اس خلا نامے پر دستخط کرے، اگر سائن کرے اس پہ تو جو ہے یہ خلا ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں بھی تو اب عورت نے کسی زمانے میں مہر کے طور پر اس کے نکاح یعنی سیکس جو کیا تھا مرد اس کے ساتھ، اس کی اجرت جو اس نے ادا کی تھی، وہ اس اجرت کو بھی اس کو لوٹا دینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ جو سمجھ رہے ہیں 25 سالوں ساتھ رہا تو بھی وہ تو کچھ اس کی ارے بھائی وہ تو اپنی دیکھیں، وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ 25 سال ساتھ رہا تو عورت کی مجبوری تھی، مرد کی کوئی مجبوری نہیں ہے، مرد کی کوئی مجبوری نہیں ہے. یعنی یہ تو بہتر ہے کہ مرد تم کو لے کے رہا نا بھائی، اگر مرد چاہتا تو ایک نے اس کو 4 بیویاں مل سکتی تھی. یہ تو تم شکر ادا کرو کہ تمہاری ایک پر اس نے گزارا کیا، یہ سوچ ہے. تو اب اس بات کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے تجاوز، اس سے آگے نہ بڑھو. اللہ نے اس قانون کو مقرر کر دیا ہے تم لوگوں کے لیے، اس قانون کو نہ توڑو. مطلب سچ والا جی جی کہ یہ طلاق والا معاملہ بھی کتنا پولیٹیکل بنا دیے انہوں نے. ان کو کوئی اندازہ نہیں کہ ہیومن بیہیویئر کیا ہوتا، طلاق ہونے کی وجوہات کیا ہوتی، شوہر بیوی میں کیا کیا جھگڑے ہوتے. بس خدا، شرک اور اس کو نہ مانے، الہی کو نہ مانے. مطلب یہ کتنا پولیٹیکل تھا یہ پورا معاملہ کہ صرف ان کو ستہ ہونا تھا، باقی سوشل اور سماج سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں طلاق کے معاملے میں بھی مرد کو جو اختیار ہے تو انہیں اپنے اختیار کو پوری طرح سے یعنی اس حد تک استعمال کرتا ہے کہ اپنی مرضی، اپنی من مرضی چلاتا ہے، اور اس کو اس کی من مرضی چلانے سے روکنے کے لیے اسلام کے پاس کوئی قانون نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، اب ہمارے علماء، ہمارے فقہا یہ تو کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق وہ غیر شرعی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ دیکھیں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں. ایک مجلس میں یعنی ایک بیٹھک میں دی گئی 3 طلاق، اگر کسی مسلمان شوہر نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 بار کہہ دیا تجھ پر طلاق طلاق طلاق، تو ہو گئی. تو فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یعنی وہ طلاق تو ہو گئی مگر غیر شرعی کہلائے گی. وہ طلاق واقع ہو گئی، اب اس کی بیوی اس کی نہیں رہی. اب یہ طلاق کا جو انداز، طلاق دینے کا جو انداز ہے وہ غیر شرعی ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، غیر شرعی ہے تو غیر شرعی اگر کسی شخص نے کام کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سزا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیسی چھوٹ ہے. ایک شوہر جو کہ غیر شرعی حرکت کر کے ایک لگی بدھی زندگی کو ایک بیوی کو بے بیوی کر دیا ہے نا. طلاق کیا ہے؟ ایک اس کی شرعی بیوی کو اس نے غیر شرعی انداز سے غیر بیوی بنا ڈالا. اس کے بچے اب اس کے جو ہے ہاں لیکن وہ انفورس ہو گیا، وہ ایکشن انفورس ہو گیا، وہ جو ہے ایکٹیو ہو گیا، وہ انفورس ہو گیا، اور پھر اس مرد پر کوئی سزا بھی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پینلٹی نہیں. اچھا کوئی پینالٹی نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے نا اس کو پینالٹی. دیکھیں یہ غیر شرعی حرکت کس نے کی؟ مرد نے کی یا عورت نے کی؟ عورت نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. تو اجے دیکھیے کہ اس پر مرد پر کوئی پینالٹی نہیں ہے، بلکہ الٹا ایک باعزت، ایک جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ باحیا خاتون کے لیے ایک ایسا موقع آتا ہے جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں. تو حلالہ کس کے اوپر سزا کے طور پر جو ہے ٹوٹ پڑتا ہے؟ ذرا یہ بتائیے. عورت پر. عورت پر نا.
यानी एक जो है एक बाहया, एक जो है एक बाइफत खातून के लिए जिसके अंदर शर्म और हया है, ऐसी खातून के लिए हलाला से गुजरना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई मामूली बात है? मामूली बात है क्या? एक औरत के लिए हलाला सजा नहीं है? नहीं है। अच्छा, औरत को ये सजा दी जा रही है जी। अच्छा, औरत को ये सजा दी जा रही है, लेकिन जुर्म किसका है? अच्छा, जुर्म किसका है बोलिए? जुर्म किसका है? शौहर का जुर्म है। यानी मुजरिम शौहर है। इस जुर्म का इर्तिकाब शौहर ने किया और सजा किसको मिल रही है? एक शर्म हया वाली बाइफत खातून को। सोचिए, कुल मिलाकर ये तलाक वाला मामला किस कदर भयानक है, किस कदर भयानक है। और ये तरीक़ेकार कुरान दे रहा है, ये करो। तरीक़ेकार, जी हाँ, जिसे हलाला कहा गया है वो कुरान से साबित है भाई, कुरान से साबित है। कुरान की आयत से जो है आप बाकायदा हलाला को साबित कर सकते हैं, बाकायदा कर सकते हैं, इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता। सोचने की बात है जी। तो चलिए हिंदी में क्या कहें जी। ये तो मौजूदी साहब का हुआ, आप इसका थोड़ा सा तर्जुमा बताइए ना, एक्चुअल क्या माना है इसका? नहीं, इसमें तो इतना ही कहा गया है कि तलाक 2 मर्तबा है। अब उसके बाद या तो जो भला तरीका है उस तरीके से उसको, उस औरत को, यानी उसकी अपनी बीवी को रोक लिया जाए या उसको छोड़ दिया जाए। यानी तीसरा जो मरहला होगा, तीसरा तलाक नहीं कहलाएगी। तलाक तो 2 ही बार है। तीसरा मरहला या तो रोक लेना है या छोड़ देना है। नहीं, मैं तो ये कहूंगा सच वाला जी, तीसरे की बात है ही नहीं कुरान में। यहाँ लिख दिया तलाक 2 बार है, तो हम क्यों तीसरी बार कंसिडर करें तीसरा है या नहीं है? नहीं, असल में बात यह है कि तलाक देने का जो तरीका है वो कुरान के मुताबिक यही है कि तलाक 2 बार होती है। अच्छा, इसमें यह नहीं कहा गया कि एक नशिस्त में 2 बार होगी या मुख्तलिफ नशिस्तों में, मुख्तलिफ बैठकों में 2 बार होगी। इसकी जो है इसमें कहीं कोई वजाहत नहीं आई। अब इससे यह मतलब तो निकल सकता है कि तलाक 2 बार नहीं बल्कि 2 मर्तबा है। अच्छा, बार और मर्तबा में फर्क है। यहां पर मर्रा आया है, मर्रा का मतलब बार नहीं बल्कि मर्तबा समझे आप। यानी यूं समझिए कि एक शख्स ने एक बार तलाक कह दी, तो ये 2 बार तो कहलाएगी, 2 मर्तबा नहीं कहलाएगी। एक शख्स ने एक बार तलाक दी, उसके मान लो 2-4 साल के बाद तलाक दी, तो ये 2 मर्तबा कहलाएगी। आप समझ रहे बात को? इसमें यह फर्क है। यानी लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें यह फर्क है। मगर हमारे उलमा और फुक़हा ने इसका जो मफहूम लिया है, जाहिर बात है तलाक का पूरा मामला आउट ऑफ कुरान है। कुरान के बाहर जाइए करते हैं लोग। वो उमर का, हजरत तो कुरान में 3 बार कहाँ लिखा? आगे कुरान है में कि 3 बार नहीं है। ये ना मतलब यह है, कुरान में 3 बार का लफ्ज ही नहीं है, कुरान में तो 2 बार का लफ्ज है। अच्छा, अब 2 बार लिखा है, इसमें लिखा है तलाक 2 मर्तबा। तलाक क्या है? 2 मर्तबा है। अब तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा है। अच्छा, अब ये तीसरी बार क्या है? तीसरी बार उसके लिए कुरान तलाक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। वो कहता है फ़इम्साकुन बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। तीसरी बार क्या करना है? या तो उसको तुम जो है यानी मतलब भले तरीके से रोक लेना, या फिर बेहतर तरीके से उसको छोड़ देना है, उसको रुखसत कर देना है बीवी को। ये अंदाज कुरान ने अपनाया। अच्छा, वला यहिल्लु लकुम अन तअखुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शयअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह। अच्छा, जब तलाक करते वक्त है, तलाक देते वक्त, अब यानी ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुमने इन औरतों को जो कुछ दिया है वो उनसे वापस ले लो, यानी महर के तौर पर। अच्छा, अब मेरे समझ नहीं आता कुरान ने महर या उजरत को इतनी अहमियत आखिर क्यों दी? क्या ऐसा कौन सा, यानी औरत का ऐसा कौन सा भला हो जाता है जिसको हम आज महर कहते हैं, उसमें औरत की कौन सी ऐसी खास जरूरत पूरी होती, जरा मुझे बताइए, कौन सा काम निकलता है? यानी ये तो बहुत रेयर होता है कि किसी का महर कोई जरा अच्छी कीमत पर हो, कोई 1 लाख 2 लाख 4 लाख हो, वरना नॉर्मली आप देखेंगे मुस्लिम समाज अगर ये पैसों के एतबार से देखा जाए तो
یہ تو ہے وہی طریقہ جو پروسٹیٹیوٹ کو پیسہ دیا جاتا، ویسے ہی دکھنے کو تو دکھ رہا ہے، لیکن بات وہ یہی ہے پروسٹیٹیوٹ تو ون ٹائم کا پیسہ لے لیتی، یہ تو جی. بالکل 25-30 سال کے بعد بھی واپس لے رہی ہے. اور بھائی پروسٹیٹیوٹ تو اس سے زیادہ جو ہے طاقتور ہے کہ وہ ون ٹائم لے بھی لیتی، اس کے بعد اگر جو ہے وہ جو مرد ہے جو اس سے اگر وہ اس پیسے کو لوٹانے کی بات کرے تو پیر میں کا ہاتھ میں لے لیتی، وہ لوٹاتی بالکل لوٹاتی. ایک بار دے دینے کے بعد میں اگر وہ پوچھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے تیرے ساتھ ابھی سیکس پوری طرح سے نہیں کیا، میرے پیسے لوٹا دے، وہ کہتی ٹھیک ہے ذرا ادھر میرے پیر میں کا ہاتھ میں نکال کے ایک چماٹ جو ہے اس کے منہ میں مارتی ہے. تو یہ جو مسلمان عورت ہے، یہ اس کی قیمت، اس کی حیثیت تو اس سے بھی زیادہ کہیں گزری ہے بھائی. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں؟ 10-20-25 سال جو بھی ہے اس کو لوٹانے ہیں پیسے. لوٹانے، اگر مان لو اس کو کسی زمانے میں 5,000 روپے دیا تھا اس نے، تو 25 سال کے بعد جو ہے جب اس کو اس سے علیحدگی اگر اختیار کرنی ہے خلا کے عنوان سے، تو اب اس کو یہ قیمت جو اس نے دی تھی اس کو لوٹا دینا ہے. اور قرآن اس کو تلک حدود اللہ کہہ رہی ہے، اللہ کی حدیں ہیں. اب میں سمجھ نہیں پایا کہ جو ہے آخر یہ جسے اجرت یا مہر کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کو اتنی اہمیت آخر کیوں دی، میں آج تک سمجھ نہیں پایا. مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی عورت، خاص طور پر ایک جو ہے مہذب سماج کی اور ایک جو ہے اچھے جو ہے کھاتے پیتے گھرانے کی، ایک تعلیم یافتہ شہری زندگی گزارنے والی خاتون کو مان لو 25-50 ہزار یا 1,00,000 روپے بھی اگر کوئی مہر دیتا ہے، تو اس لڑکی کے لیے یہ 1,00,000 کی کیا ویلیو ہے؟ ذرا مجھے بتائیے کیا ویلیو، کیا ہے، کیا ویلیو؟ کوئی ویلیو ہے؟ لیکن قرآن تو ارے یعنی ایسی اہمیت دے رہا جیسا کہ جو ہے اس کو یعنی اس مرد نے اپنی آنکھیں نکال کر دے دی. کیونکہ یعنی مہر کے اجرت کے طور پر مرد نے اپنی آنکھیں دے دی تھی، اب جب تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہو گی، خلا لینا چاہو گی، تو اب یہ اس کی آنکھیں اس کو لوٹا دو. کیا ایسی بات ہے؟ ایسی بات ہے؟ یا پھر ایسا ہوگا کہ قرآن تو خیر ڈھیلی ڈھالی بات کرتا ہے، اس لیے وہ سمجھا نہیں پایا، اور رائج اجرت یا وہ جو طریقہ ہے وہ کچھ اور ہوگا جو آج شکل بدل گئی اس کی. اب پتہ نہیں جو ہے، اب نہیں کہہ سکتے ہم کیا مسئلہ ہے. اگر کچھ اور طریقہ تھا جو آج ہمارے پاس جو ہے رائج نہیں ہے، یا پھر مسلمانوں میں وہ طریقے کو نہیں اپنایا گیا، تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایسا ہوا تو کیوں ہوا بھائی. ہاں ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ سر طلاق 2 بار ہے، پھر نیامانوسار استری کو روک لیا جائے یا بھلی بھانتی ودا کر دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ حلال وید نہیں ہے کہ انہیں جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو. یا وہ حلال کی اور اجرت کی بات نہیں، جو کچھ دیا ہے کچھ واپس لو. پھر یدی تمہیں یعنی یہ جو واپس طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بات ہو رہی ہے طلاق کی کنٹینیویشن میں. نیچے جو آیا ہے، اگر عورت جو ہے اس سے علیحدگی چاہتی ہے تو اسے خلا کا نام دیا گیا ہے، اگرچہ کہ خلا کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دونوں میں فرق ہے. ایک ہی آیت میں 2 الگ الگ باتیں کی جا رہی ہیں. ایک کا تعلق آپ جو ابھی پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق طلاق سے ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یدی تمہیں یہ بھے ہو کہ پتی پتنی اللہ کی نردھارت سیماؤں کو استھاپت نہ کر سکیں گے، تو ان دونوں پر کوئی دوش نہیں کہ پتنی اپنے پتی کو کچھ دے کر مکتی کرا لے. یہ اللہ کی سیمائیں ہیں. پھر دوبارہ بولیے اس لائن کو، دوبارہ بولیے. تو ان دونوں پر کوئی دوش نہیں ہے کہ پتنی اپنے پتی کو کچھ دے کر مکتی کرا لے. مکتی دیکھیں کیا لفظ کیا ہے، دیکھیے آپ، مکتی چھٹکارا. یعنی گویا کہ جو ہے عورت ایک یعنی مطلب اس مرد کے پاس کس حالت میں تھی؟ باندھی ہوئی تھی بکری کے گائے کی طرح. اب گائے چاہتی ہے کہ جو ہے میں اس سے مکتی حاصل کروں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انداز دیکھیے، آپ الفاظ دیکھیں. جی یہ اللہ کی سیمائیں ہیں، ان کا النگھن نہ کرو، اور جو اللہ کی سیماؤں کا النگھن کریں گے وہی اتیاچاری ہے. وہی اتیاچاری. اچھا اب آپ دیکھیے آیت نمبر 230. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اچھا ابھی دیکھیں یہ بریکٹ لگا کر مودودی صاحب نے اپنی من مرضی کے عقیدے اس آیت کے اندر ٹھونس دیے. حالانکہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا. اچھا اب اوپر تو 2 مرتبہ طلاق کی بات ہوئی ہے. اب وہ تیسری بار طلاق کا ذکر پہلی آیت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ تو تیسرے موقع پر کیا کہا گیا کہ جو ہے اب یا تو اس کو جو ہے ایک معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے. اچھا اب چھوڑ دیا تو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس پر تیسری طلاق واقع ہو گئی. تیسری طلاق واقع ہو گئی تو اب وہ تیسری طلاق کسی شوہر نے اپنی بیوی کو جب دے دی تو اب وہ اس کی اپنی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. فلا تحل له من بعد. یعنی اب اس کے بعد اس کی اپنی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. حتی تنکحہ یہاں تک کہ وہ نکاح نہ کر لے ایک دوسرے شوہر سے. یہاں پر زوج کا لفظ آیا ہے. زوج کا لفظ دوسرے شوہر سے نکاح. اچھا اب مجھے بتائیے کہ حتی تنکحہ زوجن غیرہ یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے یہ عقد و نکاح نہیں بلکہ یہاں سیکس کر لے. دیکھیں آلریڈی زوج کا لفظ آیا ہے. زوج سے شادی کرنا کیا مطلب؟ شوہر سے کوئی شادی کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ شوہر سے سیکس کرنا ہے. سیکس کرتا ہے نا. حتی تنکحہ زوجن غیرہ کے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ وہ عورت جو کچھ عرصہ پہلے ایک پہلے والے شوہر کی بیوی تھی تو پہلے والے شوہر نے اس کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے. تو اب وہ بیوی پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بیوی ایک دوسرے شوہر سے سیکس نہ کر لے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کلیئر کٹ بات آئی ہے. یہاں تک کہ وہ بیوی ایک دوسرے شوہر سے. جی جناب جی. تو یہاں پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حلالہ جو ہوتا ہے تو وہ حلالہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے تو ایسے ظاہر ہو رہا کہ بھائی غیرن جوزہ کے ساتھ میں صرف اس کو سیکس کرنا ہے پھر اس کے بعد پھر کوالیفائی ہو گئی وہ واپس رجوع ہونے. نہیں اب اصل میں بات وہی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اسی کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ اسی آیت میں جو ہے اس کا پول بھی کھل جائے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا اصل میں وہ اس میں یہاں آیا ہے. تو اب میں ایک لفظ کو اس کو جو واضح کر رہا ہوں کیونکہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں جو کچھ آیا ہے ہمارے علماء اس کا ایز اٹ از ترجمہ نہیں کرتے. یعنی ان لفظوں کی جو اسپرٹ ہے جان بوجھ کر جو ہے اس میں سے وہ اسپرٹ نکال دیتے ہیں. جو کچھ کہا گیا اس کو ایز اٹ از بیان کرنا چاہیے نا, نہیں کرتے. جس طرح سے میں نے کہا کہ تنکحہ یہاں پر یہ معروف معنی میں شادی کے لیے, شادی کے معنی میں نہیں ہے. کیونکہ تنکحہ کے بعد زوجن غیرہ آیا ہے, ایک دوسرے شوہر. مجھے یہ بتائیے کہ ایک بیوی اپنے ایک شوہر کے ساتھ شادی کرتی ہے یا سیکس کرتی ہے؟ بھائی کیا کرتی ہے؟ شادی کرتی ہے. ہاں یعنی یہاں پر یہ تنکحہ کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس کا ایکچوئل معنی سیکس کرنا ہے. یہاں تک کہ اس کی بیوی وہ دوسرے شوہر کے ساتھ یعنی اس کے دوسرے شوہر کے ساتھ سیکس نہ کر لے. اچھا اب اس کے بعد اب وہ دوسرا شوہر کیا کرے؟ فَإِن طَلَّقَهَا. دوسرا شوہر بھی اگر اس طلاق دے دیا,
دوسرا شوہر بھی اگر اس کو طلاق دے دے فَإِن طلاق، اور پھر اگر دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو اب یہ کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، تو وہ پہلا والا شوہر اور یہ بیوی جو کہ اس کی پہلی والی بیوی تھی، اب یہ دونوں پھر سے جو ہے ایک ساتھ زندگی گزار سکیں، ایک ساتھ رہ سکیں. یعنی آپ کل ملا کر دیکھیں کہ یہ پورے سیناریو میں طلاق اور نکاح کے پورے معاملے میں عورت ایک فٹ بال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں عورت کیا ہے؟ عورت فٹ بال ہے بھائی. یعنی ایک شخص اس نے اپنے لات سے مارا، کس کو مارا؟ عورت کو مارا نا، فٹ بال کو مارا، تو فٹ بال دوسرے کے کورٹ میں چلا گیا ہے نا. آپ میوٹ ہیں بھائی. عبدالحمید صاحب کیا ہو گیا؟ جی ہاں سوری میوٹ ہو گیا تھا. آپ نے کچھ کہا، ہم نہیں سن سکے، آپ میوٹ تھے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس آیت کے جو ایکچوئل جو الفاظ ہیں اس پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے سیناریوں میں، یعنی نکاح سے لے کے طلاق، پھر طلاق سے لے کے پھر دوبارہ نکاح کی، یہ پورے کے پورے معاملے میں آپ غور کریں گے تو عورت اصل میں ایک فٹ بال ہے. عورت کیا ہے؟ جی بالکل. اچھا فٹ بال کو ایک نے لات مارا تو وہ فٹ بال دوسرے کے کورٹ میں جا گرا، پھر وہاں سے اس نے اس کو لات مارا تو پھر اس کے کورٹ میں آ گیا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے. عورت کی اپنی کوئی مرضی، کوئی اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس. ارے بھائی اس نے طلاق دے دی تو اس کی اپنی بیوی، یا پھر یہ اس بیوی کا جو اس کا اپنا شوہر تھا اب اس کا شوہر نہیں رہا، تو عورت کو کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے شوہر سے سیکس کرنا ہے. جب تک دوسرے شوہر سے سیکس نہ کر لے یہ عورت اب پھر پہلے والے شوہر کے لیے جو ہے یہ بیوی نہیں کہلائے گی. اب اگر دوسرا والا شوہر بھی اس کو لات مارے فٹ بال کی طرح تو یہ فٹ بال پھر سے جو ہے پہلے والے کے جو ہے کورٹ میں جائے گا، پھر وہ اس کو اپنا فٹ بال کہے گا. مجھے بتائیے اصل میں اگر اس کو قانون مانا جائے تو یہ تو ایک پروسیجر بتا دیا انہوں نے کہ بھئی اگر تم طلاق دیتے ہو تو دوبارہ آنے کے لیے یہ پروسیجر ہے. ہاں. اب یہ پروسیجر اگر کوئی فالو کر رہا، بھلی اس کی نیت کچھ بھی ہو، پہلے سے ساری چیزیں فکس ہو، تو یہ جو وکالت ہے یہ ملا، مولانا یا شوہر، یہ وکالت کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ میاں کے ساتھ. آپ کی بات صحیح ہے، یہ وکالت جو ہے اللہ میاں کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر یہاں پر یہ بھی تو نہیں کہا گیا ہے نا ہے کہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ نکاح کرے اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو. ارے بھائی یہ تو یہ قید، یہ کنڈیشن تو پہلے والے شوہر کے لیے بھی نہیں تھی. پورے کا پورا قرآن اس نیت سے، اس بات سے خالی پڑا ہے کہ نکاح کا مطلب لائف ٹائم جو ہے مطلب پارٹنرشپ نہیں، ایسا قرآن میں ہے ہی نہیں. پورا قرآن خالی ہے. صحیح. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پورے قرآن کی کسی بھی آیت میں، جی ہاں، پورے قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ تصور ہے ہی نہیں کہ اگر کسی نے کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، عقد نکاح کیا ہے تو یہ عقد نکاح لائف ٹائم کے لیے ہے. ایسی کہیں کوئی بھی بات پورے قرآن میں نہیں پائی جاتی ہے ہی نہیں. جب ایک پہلے شوہر کے لیے نارمل نکاح کے وقت اگر جو ہے ایسی شرط نہیں پائی گئی تو پھر آپ سیکنڈ جو ہے کسی سے نکاح کرنے کی بات آ رہی ہے تو آپ یہ کنڈیشن آخر کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ کس نے کہا؟ قرآن نے تو نہیں کہا یہ کنڈیشن کے بارے میں. دوسرے لفظوں میں یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس یہ سمجھ لیا گیا اور ایسا مان لیا گیا اور اسی مانیتا کو لے کر مطلب مسلم سماج چل رہا ہے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ تو چل رہا ہے. لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی جائیں قرآن کے اندر دیکھیں کہ بھئی نکاح کا مطلب کیا، کہیں ایسا لکھا ہے کہ پوری زندگی بھر ایک مرد اپنی بیوی کو جس سے وہ نکاح کرنے جا رہا ہے اس کا ساتھ نبھائے گا، اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھے گا، یا یہ نکاح لائف ٹائم کے لیے ہے؟ ایسا کہیں ہے؟
کہیں ہے؟ بلکہ پورے قرآن میں بیوی کا لفظ ہی نہیں آیا، بیویاں، عورتیں، جی ایک کا تو نام ہی جی نہیں ہے نا. جی. یا پھر اب کہیں ہے نساء آیا ہے یا پھر ازواج آیا ہے؟ ازواج آیا ہے. ازواج آیا ہے. اچھا سچ والا جی، یہ سیکس کے لیے اتنی بے شرمی ہے اور اتنے کھل کے ساری باتیں اس کے اندر ہوئی ہے، جی. اور یہ بیوی کو کیوں اتنا انہوں نے سیکس کو یہ کر دیا کہ وہ دوسرے کے ساتھ سونا ہے پھر واپس آنا ہے. اور یہ تو 17 جگہ ان کو الاؤڈ ہے. ان کو کون کون سی چیزیں الاؤڈ ہے وہ اس کی پورے ڈیٹیلز آئے ہیں. یہ بیوی پہ اتنے ریسٹرکشنز ایک ہی عورت پر، اور اس کو نہیں نہیں، ضلالت ہے. یہ مطلب اس کے مرضی سے نہیں کرنا ہے، اس کو ظاہر دوسرے کے بات ہے ساتھ فٹ سو بال ہے کے نا واپس بھائی. آنا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ایک کے پاس اس کا اپنا فٹ بال تھا، وہ فٹ بال جو ہے کسی وجہ سے اس کو کچھ کوئی گیلا لگ گیا، کچھ تو ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ اس فٹ بال کو دبا کے مارے گا. وہ بال جائے گا کسی دوسرے کے کورٹ میں. اب وہ اس کو جو ہے پھر دبا کے مارے گا تو پھر دوبارہ اس کے کورٹ میں آئے گا فٹ بال. مجھے بتائیے کہ ایک مسلمان خاتون کی حیثیت قرآن کے مطابق کسی فٹ بال سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی عالم دین یا پھر جو ہے صاحب علم آئے اور میری اس غلطی کو واضح کرے. کیا قرآن نے ایسا ہی نہیں کہا؟ بتائیے، ایسا کہا نہیں کہا؟ میں ایک صاحب نے ایک ڈیبیٹ میں بتایا، مسلم عالم صاحب نے، کہ جی عورت کی ویمنس رائٹس ان اسلام ان قرآن بول کے ان کا ٹاپک تھا. انہوں نے بتایا کہ مہر طے کرنے کا اختیار عورت کو ہے، وہ اپنا مہر خود طے کر سکتی ہے. واہ واہ. پھر جی. نکاح میں سب سے پہلے قبول کرنے کا اختیار لڑکی کو ہے. پہلے اس کو اگر اس کو قبول ہے تو بات آگے بڑھتی ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. اس نہیں اور وہ بھائی. اپنے نکاح نامے میں کنڈیشن ہاں. لکھوا سکتی ہے کہ شوہر کے ساتھ کیا کیا اس کو کنڈیشن ہے وہ لکھوا سکتی ہے. بول نہیں، یہ سکتی تو ہے کہ خیر یہ تم مجھے قرآن میں کبھی نہیں ہے. طلاق نہیں دو گے. دیکھیں یہ کنڈیشن کی بات تو بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے. قرآن میں ایسی کنڈیشن کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. پہلی بات، پورے قرآن میں جس کنڈیشن کی یہ بات یہاں کی جا رہی ہے اس کا سرے سے کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں ہے. ہاں البتہ بات یہ ہے کہ عورت جو ہے مہر طے کرے گی. یہ بات اس لیے جو ہے صحیح ہے کیونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا. مگر آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو قرآن میں مہر نہیں ہے. پہلی بات تو قرآن میں مہر نہیں ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ اجرت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اب ایگزیکٹلی آپ اسی بات کو، اسی سینیریو کو ایک پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ہے اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ قیمت پروسٹیٹیوٹ طے کرتی ہے یا پروسٹیٹیوٹ کے پاس جانے والا طے کرتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کون طے کرتا ہے؟ طے کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے پروسٹیٹیوٹ طے کرتی ہے، کیونکہ انہیں اپنی قیمت خود لگاتی نا بھائی. ظاہر بات ہے کسی پروسٹیٹیوٹ کے پاس مان لو ایک ٹائم کے سیکس کے لیے اگر جو ہے مان لو 10,000 روپے ہیں، کسی کے پاس 15,000 روپے ہیں، کسی کے پاس 50 ہیں، کسی کے پاس 1,00,000 ہیں. یہ خود انہیں طے کرتی ہے بھائی. اب یہ جانے والا طے کرے گا کہ اس کی سکت کتنی ہے، وہ کتنی جو ہے افورڈ کر سکتا ہے. اس کے مطابق وہ کیا کرے، وہ اپنی افورڈ دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ کے جو ہے وہ اس کے مطابق کسی پروسٹیٹیوٹ کے پاس جائے. یہ قیمت تو کون طے کر رہی؟ پروسٹیٹیوٹ کر رہی ہے نا. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے. جیسے یہاں بھی یہی مزدور معاملہ ہے نا. اپنی اجرت خود طے کرتا ہے. ہاں، کیونکہ دیکھیں قرآن کی نظر میں عورت کیا ہے؟ مزدور ہے. اور مزدوری کو طے کون کرے گا؟ مزدور کرے گا نا. مزدور خود. اب جو آجر ہے، اب جو مطلب مزدوری کسی کو لینی ہے، مزدور کو بلا کر اب وہ اس کی قیمت دینا ہے تو ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں وہ بولے گا میری قیمت اتنی ہے، آپ کو کام کرانا ہے کراؤ، نہیں کرانا مت کراؤ. تو ٹھیک ہے بھائی مجھے کام کرانا ہے. تو اس نے کیا کر لیا؟ اس مزدور کو رکھ لیا، اس نے قیمت، اس کی مزدوری دے دی. یہی تو جو ہے مہر ہے، یہی تو اجرت ہے. تو اس میں کون سا کمال ہے بھائی؟ کیونکہ قرآن نے عورت کو ایک مزدور سے زیادہ حیثیت نہیں دی. کہاں دی بتائیے؟ اب وہ جو بتا رہے ہیں کہ جو ہے نہیں وہ جو ہے کنڈیشن وہ لگا سکتے ہیں، کنڈیشن کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی بھی ذکر نہیں ہے. یہ نان قرآنی کے آؤٹ آف قرآن بات کر رہے ہیں اپنی من مرضی سے. قرآن میں تو نہیں ہے اس کا ذکر، اور میں بات کر رہا ہوں قرآن کی. اچھا اب یہ
आयत नंबर 231। सर हिंदी में पढ़ लेता हूँ इसको। हाँ ठीक है, ठीक। फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दी तो वह स्त्री उसके लिए हलाल वैध नहीं होगी जब तक दूसरे पति से विवाह न कर ले। अब यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात उसे तलाक दे दे तब प्रथम पति से निर्धारित अवधि पूरी करके फिर विवाह कर सकती है यदि वे दोनों समझते हो कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रख सकेंगे और ये अल्लाह की सीमाएं हैं जिन्हें उन लोगों के लिए उजागर कर रहा है जो ज्ञान रखता है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरह का जो लफ्ज आया है ये एक्चुअली सेक्स के माना में आया है। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि अब अगर लिख दिया, संभोग लिख दिया इन्होंने हिंदी में। हाँ, संभोग लिख दिया ना, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये दूसरी बीवी, अब ये यानी इसकी अपनी बीवी जिसको इसने तलाक दे दी है, अब वो दोबारा उसको हासिल करना है तो उसका तरीका बताया जा रहा है। हत्ता क्यों आया है यहाँ तक, ये मतलब यह है कि एक चीज को आप हासिल करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या बताई गई है। कंडीशन ये है कि वो एक दूसरे शौहर से सेक्स न कर ले। अब यहाँ पर देखें कि ये नहीं कहा गया कि दूसरे मर्द से नहीं है, दूसरे मर्द से मर्द का लफ्ज़ नहीं आया, रजुलन गैरा या रजुलन गैरा, ये नहीं कहा गया, दूसरे मर्द से नहीं दूसरे शौहर से। मुझे बताइए कि अब वो जिस दूसरे शौहर की बात हो रही है, ऑलरेडी अब इसका ये शौहर बन गया दूसरा, तो शौहर बन जाने के बाद में अब अगर ये बीवी उसके साथ सेक्स नहीं करती या उसने सेक्स नहीं किया तो फिर अब वो इस काबिल नहीं है इसके पास आने के। आप समझ रहे बात को? इसमें जो असल नुक्ता है वो ये कि वहां पर सेक्स करना जरूरी है, दूसरे शौहर का इसके साथ सेक्स करना जरूरी है। इसको कौन चाहता है ऐसा करे? जी जी, ये कौन चाहता है? अल्लाह चाहता है ना कि तू ऐसा कर। हाँ, अल्लाह बोल रहा, अल्लाह की किताब में अल्लाह के हकाम है, अल्लाह ने तो और कौन बोल रहा। गुस्सा इसका, गलती इसकी और सजा वो औरत को, उसको पता ही नहीं। तलाक देने वाला कौन है? तलाक देने वाला कौन है? और कसूर किसी का है और यहां पर सजा किसी और को मिल रही है। अच्छा, अब ये सारे मामले में औरत को इस कदर जो है वो मासूम रखा गया है उसके जहन पर ताले डालकर कि तू किसी और से निकाह कर ले तो नहीं भाई, ये जो है इसमें मर्द की जो है वो कुछ सजा है। कहते कैसे सजा है भाई? मर्द की क्या सजा है? उसको गैरत आएगी, उसको शर्म आएगी जो है, अरे भाई दूसरे के साथ सो रही। उसके अंदर इतनी गैरत रहती तो उसने तलाक थोड़ी देना था उसको। हाँ? आप सोचिए कि एक जो है शर्म हया की पैकर, एक बाइफ़त खातून के लिए एक दूसरे मर्द के साथ सेक्स करना, लिटरली सेक्स करना, ये कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी सजा है। ऐसी पाक दामन खातून के लिए अगर मान लें वो कोई कहे कि भाई तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे या तुम्हारे हाथ काट देंगे, तब भी शायद उसको गवारा हो जाए कि उसके साथ किसी दूसरे एक गैर मर्द के साथ जो है सेक्स करवाना। मुझे ये बताइए कि जो है बहुत सी खवातीन ऐसी होती नहीं होती? मुस्लिम समाज में ऐसी बेशुमार खवातीन होती हैं जिनके अंदर जो है शर्म हया की पैकर हैं, लेकिन कुरान ने उनके साथ ये सलूक किया है। सोचने की बात है, कुरान का ये सलूक जो है एक शर्म हया की पैकर खातून के साथ ये सलूक है। सोचिए क्या कहा जा रहा है। जी सर। तो आयत नंबर 231 वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اب یہ مودودی صاحب کا جو ہے کا کمال ہے ان کا اپنا۔ یہ دیکھیں اب اصل میں یہ ان آیتوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک فضول سی باتیں ہیں، لیکن اس کو مودودی صاحب اس میں کمال لے کے کمال پیدا کر دیتے ہیں۔ مودودی صاحب کا یہ کمال ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کمال پیدا کرتے ہیں، جبکہ اصل متن میں وہ کمال نہیں ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، اور وہ جو ہے وہ اس مدت کو پوری جو ہے اپنی مدت کو جو ہے پوری کرنے کے قریب ہو جائیں، تو اگر تم ان کو روک لو ایک اچھے طریقے سے، یا تو کیا کر دو، ان کو ایک جو ہے ایک اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے ان کو جو ہے چھوڑ دو، ان کو الگ کر دو، ان کو رخصت کر دو۔ اور کسی کو تم جو ہے محض تکلیف دینے یا زیادتی کرنے کی خاطر تم روک کے نہیں رکھنا۔ یہ نہیں کرنا کہ جو ہے نہیں بھائی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں خالی جو ہے لٹکا کے رکھوں گا، نہیں، ایسا لٹکا کے نہیں رکھنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی ایسا کرے کہ وہ اگر ایسا کرتا ہے یا جس کسی نے ایسا کیا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ پر نفس کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، یعنی اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو کہ تم پر ہے، اور جو کچھ اس نے اتاری تم پر الکتاب میں سے اور حکمت میں سے، اور وہ تمہارے لیے وہ تم کو جو ہے نصیحت کرتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ یہ ساری باتیں بھی دیکھیں، اگر کوئی شخص یعنی زیادتی یا تکلیف پہنچانے کی غرض سے عورت کو روک لیتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت میں اس کے لیے کوئی سزا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سوائے خالی جو ہے ایک فضول سی نصیحتیں ہیں کہ ایسا نہ کرو، اللہ کی آیتوں کا جو ہے تم مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کی نعمت یاد کرو، اس نے تم پر یہ اتارا یہ اتاری، یہ فضول سی باتیں ہیں نا، خرافاتی باتیں ہیں نا۔ اور جہاں پر ان کو دھمکانا ہے شرک یا کسی معاملے میں، تو کتنے ہاں کھلے الفاظ ہیں کہ تمہیں برے انداز جہنم میں کا وہاں پر ایندھن تو جو بنایا ہے جائے گا۔ کیسے یہاں کیا بتایا گیا بھی، یعنی یہاں پر ایسے کسی شخص کے لیے کیا سزا رکھی ہے قانونی طور پر کہ جس کسی نے کسی اپنی عورت کو محض یعنی نقصان پہنچانے یا زیادتی کی غرض سے روکے رکھتا ہے، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے بولیے؟ کچھ بھی نہیں، مت کرو وہ لیوا ہے بس۔ یعنی وہ بڑے میاں کی نصیحت، نہیں بیٹا ایسا مت کرو، غلط بات ہے، دیکھو اب بڑے میاں بولیے تو چھوٹے میاں سن لینا۔ آج کل کے چھوٹے میاں نہیں سنتے، ہنس دیتے ہیں بڑے میاں کی طرف دیکھتے، اس لیے کہ بڑے میاں آپ کسی کام کے نہیں ہیں، بڑے میاں صرف خالی نصیحت کر سکتے ہیں، بڑی میاں کی چلتی کچھ بھی نہیں۔ یہ جو ہے یہ نصیحتیں، یہ اس طرح کے جو ہے یہ باتیں بڑے میاں کی باتیں ہیں، اس میں جان نہیں ہے، بے جان باتیں ہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ ایسا کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟ سزا کیا ہے؟ سزا تو اس میں کوئی مقرر نہیں کی گئی، سزا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہندی میں کیا بول رہے ہیں بھائی؟ جی سر۔ اور یدی استریوں کو ایک یا دو طلاق دے دو اور ان کی نردھارت اودھی عدت پوری ہونے لگے تو نیامانوسار انہیں روک لو اتوا نیامانوسار ودا کر دو، انہیں ہانی پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ ان پر اتیاچار کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ سوئم ان کے اوپر اتیاچار کرے گا تتھا اللہ کی آیتوں، آدیشوں
आदेशों को उपहास एक सेकंड उपहास न बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह के उपकार तथा पुस्तक कुरान एवं हिम्मत सुन्नत को याद करो जिन्हें जिन्हें उसने तुम पर उतारा है और उनके द्वारा तुम्हें शिक्षा दे रहा है तथा अल्लाह से डरो और विश्वास रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। अच्छा क्या अगर करेगा देखिए जान के कि अल्लाह? अच्छा वो जो है वो बात को जरा दोबारा पढ़िए कि जो अपनी स्त्रियों को ना रोको, क्या है, जरा उसको दोबारा पढ़ें उस लाइन को आप। और यदि स्त्रियों को 1 या 2 तलाक दे दो और उनकी निर्धारित अवधि इद्दत पूरी होने लगे तो नियमानुसार उन्हें रोक लो जी अथवा नियमानुसार विदा कर दो। अच्छा ठीक, उन्हें उसके बाद हानि पहुंचाने के लिए न रोको हाँ, ताकि उन पे अत्याचार करो अच्छा और जरा जो रुक जाइए कोई यहाँ ऐसा पर। अच्छा उनको उनको हानि पहुंचाने के लिए न रोको ताकि उन पर जो है अत्याचार तुम करो। अच्छा अगर उनको हानि कोई पहुंचाए और अत्याचार करे तो इसमें उसके लिए क्या सजा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सजा क्या है? सिर्फ यही ना कुछ भी कि नहीं। जो है वो अगर जो कोई ऐसा करेगा वो गोया अपने आप पर जुल्म करेगा, ये सजा है, सजा है, इसको सजा कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि एक शख्स ने किसी दूसरे का कत्ल कर दिया, अब एक बड़े मियाँ आए कहने लगे देखो भाई तुमने उसका कत्ल कर दिया, तो गोया असल में तुमने अपने आप पर जो है जुल्म किया है, ये सजा है, सजा है। कोई सजा एक नहीं शख्स है। ने किसी को धोखा दे दिया और वो धोखा साबित भी हो गया, तो अब एक बड़े मियाँ आए कह रहे हैं कि जो है देखो तुमने फलां को धोखा दिया तो ये दरअसल तुमने अपने आप पर जुल्म किया, ये सजा है। अच्छा ऐसा ऐसा नहीं है कि इनको बात करना नहीं आती या समझता नहीं, ये तो बोल रहे कि भाई उनकी गर्दनों पर मारो, पोर पर मारो, हाँ, खून रेजी करो, चुन वो चुन कर क्लैरिटी मारो, के साथ बोल उनकी रहे घाट में बैठो, उनको घेरो, उनको पकड़ो, जहां कहीं वो पाए उनको जो है कत्ल करो। यहाँ आपकी बातें वो जो है वो दंदनाती बातें कहाँ जाती भाई, क्योंकि यहाँ मर्द का मामला है ना, मर्द को सजा देना है, और मर्द कौन है? मोमिन मर्द है, मोमिन खुद मर्द पे है ना, अत्याचार मोमिन मर्द के लिए करेगा कोई सजा अगर नहीं है, ऐसा याद करेगा। रखें। हाँ ये है असल बात, मोमिन मर्द के लिए कोई सजा नहीं, बहुत प्यारा होता है अल्लाह मियाँ के लिए उनका मोमिन मर्द, प्यारा प्यारा मोमिन है। हाँ ये है असल बात। जी अच्छा आयत नंबर 232, वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़लूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादव बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो इद्दत पूरी कर ले, अच्छा एक ही बात, तलाक दे चुको, तलाक दे दो, अरे भाई कितने बार एक ही बात को रिपीट करो यार, हर आयत में इतनी वो गैर एक ही जरूरी बात है, बातें। गैर जरूरी बातें। अरे भाई इसमें से जो काम की बात है एक आयत में पूरी हो सकती, फजूल में जो है 5 6 8 आयतें आ गई, लेकिन उसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो इतनी सारी है 5 6 आयतों में भी अगर उसमें नक्सल निकाला जाए तो काम की बात या कोई तरीका या फिर जो है अंदाज सिर्फ जो है शायद एक लाइन में पूरा हो जाए, एक ही बात को। फिर जब इतना तुम होके अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो इद्दत पूरी कर लें तो फिर इसमें माने ना बनो कि वो अपने जेर तजवीज़ शौहरों से निकाह कर लें जबकि वो मारूफ तरीके से बाहम मुनाकहत पर राजी हो जाएं। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज ना करना, अगर तुम अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है कि इससे बाज रहो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अच्छा हर मामले में अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अच्छा एक आखिर इतना में होके आयत भी खत्म करने का तरीका है। इतना अच्छा होके देखिए, कोई क्लैरिटी नहीं दिए, ये इंडियन पार्लियामेंट में तलाक का बिल लाना पड़ा, इनके पास तो सारे हाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है आज तक। कंफ्यूजन है भाई, क्योंकि अमली तौर पर इंसानी जिंदगी में जो हालात होते हैं कुरान उसका इहाता नहीं करता, नहीं करता, कर ही नहीं सकता भाई। एक फजूल बातें तो रिपीट कर रहा है, लेकिन जो है देखें इंसान के इस मसले का, इस मुआशरती मसले का, इस समाजी मसले का कुरान ने कोई मुस्तकिल हल नहीं पेश किया।
ایک طرف تو 2 طلاق کہہ کر لٹکا دیا، اور پھر اس کے فوری بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر اس نے طلاق دے دی تو اس کو دوسرے شوہر سے سیکس کرنا ہے. اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اسی کو تو حلالہ کہتے ہیں. حلالہ اسی کا تو نام ہے نا بھائی. تو اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ جب تم عورتوں کو، یہاں پر اپنی عورتیں بھی نہیں ہیں، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ جو ہے اپنی مدت کو جو ہے وہ جو یوں سمجھیے کہ فبلغنا اجل، اپنی مدت کو پوری بھی کر لیں، تو اب وہ جو ہے اگر وہ عورتیں کسی دوسرے شوہر سے نکاح سیکس کرنا چاہیں، ہر جگہ بات ہوئی ہے ان ینکحن ازواجہن، اگر وہ اپنے جو ہے شوہروں سے نکاح کرنا. اچھا، کل ملا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت ایک سیکس ڈال ہے. عورت کیا ہے؟ سیکس ڈال ہے. چاہے تو وہ ادھر سیکس کرے یا تو ادھر سیکس کرے. یعنی عورت کا اس سے بڑھ کر کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے اپنے کوئی جذبات ہی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. نہ جذبات ہے، نہ اس کی سوچ ہے، نہ اس کی عزت نفس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عورت کی اپنی عزت نفس کچھ بھی نہیں ہے. یہاں اس سے پہلے والے جو ہے شوہر کے ساتھ سیکس کر رہی تھی، تو اب دوسرے شوہر کے ساتھ سیکس کرنا چاہ رہی ہے. تو ایسی صورت میں تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالو. فلا تعضلوہن، رکاوٹ نہ ڈالو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ جو ہے وہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ سیکس آپسی یعنی میوچول انڈرسٹینڈنگ، میوچول جو ہے ان کی اپنی جو ہے جو یوں سمجھے کہ ان کی اپنی سمجھ، ان کی اپنی مرضی، ٹھیک ہے، ان کی آپس کی مرضی سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جو ایک معروف طریقہ ہے اس کے مطابق اگر جو ہے وہ دونوں یعنی ایک عورت ایک مرد اگر سیکس کرنا چاہیں. اب یہ یہاں پر نکاح لیا گیا، اصل میں نکاح کا ایکچوئل مطلب سیکس کرنا ہے. اگر کرنا چاہیں تو تم جو پہلے والے شوہر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو. فلا انٹرسٹ ہے، لیکن اوپر والے کو سیکس میں اتنا انٹرسٹ ہے، ہر جگہ اتنی کھول کے تفصیل بیان کرتا سیکس کے بارے میں اوپر والا. یعنی ہر شلوار کو کھولتا ہے، وہ پوری طرح سے کھول کے ہر طرح کا دھاگا دکھاتا ہے. دیکھو اس شلوار میں یہ دھاگے ہیں، یہ رنگ کے دھاگے ہیں، ہے نا. تو اب یہاں کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ دوسرے شوہروں سے اگر نکاح کرنا چاہیں آپسی جو ہے رضامندی سے، ایک معروف طریقے سے، تو ان کے بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اصل میں واعظ نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے جو تم میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے. ذالکم ازکا لکم واطہر، اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور جو ہے یہی جو ہے زیادہ بہتر ہے. یہی بہتر ہے، یہی پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. جی ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب تم اپنی استریوں کو 3 سے کم طلاق دو، کیا ہوتا ہے یار یہ 3 سے کم؟ 1 2 3 تو ہے اس میں بھی 3 سے کم لکھا. 3 سے کم طلاق دو اور وہ اپنی نشچت اودھی عدت پوری کر لے تو استریوں کے سمرکشک انہیں اپنے پتیوں سے وواہ کرنے سے نہ روکو، جبکہ سامانیہ نیم انوسار وہ آپس میں وواہ کرنے پر سہمت ہو. یہ تم سے اسے نردیش دیا جا رہا ہے جو اللہ تتھا انتم دن پرلے پر ایمان وشواس رکھتے ہیں. یہی تمہارے لیے ادھک سوچھ تتھا پوتر ہے اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اچھا، اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے 3 سے کم طلاق دو، حالانکہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں تو ہے نہیں یہ بات. 3 سے کم، 3 سے زیادہ، 2 سے زیادہ، یہ کیا بچوں کی ایسی باتیں ہیں یار. بچے آپ سمجھ رہے، بچے کرتے ہیں نا ایسی باتیں. 4 سال 5 سال کے بچے کھیل رہے ہیں. ایک بار پھر پڑھیے اس کو. 2.75 جی. اور جب تم اپنی پتنیوں کو 3 سے کم طلاق دو اور وہ اپنی نشچت اودھی عدت پوری کر لے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے کم ایک طلاق ہوتی ہے، ایک 3 سے اوپر زیادہ ہوتی ہے، ایک 1.25، ایک 3.25، 2.99 بھی ہو سکتی ہے. 2.99 بھی ہو سکتی ہے. اتنی طلاق اگر دے رہے ہیں، کیا باتیں ہیں یار، کیا انداز ہے یار.
ایسی باتیں، یہ انداز، یہ الفاظ، یہ طریقہ کلام، یہ طریقہ یہ طرز گفتگو، اب یہ خالق کائنات کا ہے یار. سوچیے خالق کائنات ایسی باتیں کرتا ہے. ارے یار ایسی باتیں تو ایک جو ہے مطلب فرسٹ سیکنڈ کلاس کا جو ہے ایک جو اسٹوڈنٹ وہ بھی نہیں کرتا. وہ بھی کم سے کم اپنی گفتگو کو ایک جو ہے ناپ تول کے اچھے انداز میں جو ہے استعمال کرتا ہے، اب اچھے انداز میں بولنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تو اس سے بھی گیا گزرا معاملہ ہے. بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے یار. سوچئے. بالکل. تو جناب ابھی جو ہے لیکن کتنی آیت ہو گئی سچ والا جی؟ یہ 29 30 31 32 ہو گئی جی. اتنے 232 پہ بھی نہ کوئی کلیئرٹی ہے، نہ کسی کے پاس کوئی پرٹیکولر ایک چیز ہے کہ بھئی یہ اس طریقے سے دینا ہے طلاق. کچھ بھی کلیئر نہیں ہوا ابھی تک. کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اب دیکھیے کہ 5 آیتیں ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد پھر یہ جو ہے 233 سے ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہ جو دودھ پلانے والی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ طلاق کی بات ختم ہو گئی. تو اچھا اس سے بھی اب آپ دیکھیں کہ یہ 5 آیتیں، یہ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کیا کوئی شخص اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی 5 آیتیں اس میں اتنے لفظوں کی بھرمار ہے، اس کے باوجود یہ انسانی مسائل کا حل نہیں کر سکتے. جی جناب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سورہ بقرہ سے بہت امپریس ہوا. لیکن میں واقعی میں تو بولتا سورہ یاسین نہیں بلکہ سورہ بقرہ قرآن کا دل ہے. ساری جھلکیاں آ گئی اس میں پورے قرآن کی. یعنی ہر چیز جو ہے اس کا مطلب سورہ بقرہ کو آپ جو ہے یہ اس کا نام ہٹا کر خواجہ کا لنگر رکھ لو اس کا نام. آپ نے کبھی دیکھا ہے خواجہ کے لنگر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اب جو لوگ جو لنگر گئے ہیں وہ خواجہ کے لنگر کو دیکھے ہیں، پتہ نہیں دنیا کی سب سے بڑی دیگ ہے وہاں پر. ارے یار دیوانی ہنڈی بنتی ہے سب رہتا. اب وہ جو ہے اس میں کوئی گیہوں ڈال رہا ہے، کوئی چینی ڈال رہا ہے، کوئی چاول ڈال رہا ہے، کوئی گھی لا کے ڈال رہا ہے، جس کی اتنی سخت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جس کی اتنی سخت ہے. اب جو ہے یہاں تک کہ میں ایک بار یہ سن رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا یار کسی کی چپل بھی ڈال دیا اس میں. وہ بھی جو ہے دیوانی بن گئی، پوری پک گئی ہے. وہ جو ہے ہو سکتا ہے چپل جو ہے گھوٹے گئی ہے ایسا تو وہ بھی آ گیا پرساد میں. ہر چیز، یعنی کہنے کا مطلب سورہ بقرہ وہ سورت ہے جس میں ہر چیز ڈالی گئی، اونڈیلی گئی. اس میں جو مرضی ڈال کو سورت کو بڑی کر دیا. اتنی بڑی سورت. موسیٰ سے شروع ہوئے یہ گائے اور بچڑے سے تو طلاق تک آ گئے. اب خالی جنوں کا قصہ باقی رہا. سمجھو جن دیکھتے ہیں آتے کہ اس میں بقرہ میں. ہاں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو جائے گا. خواجہ کا دربار ہے جی. تو کیا خیال ہے ابھی یہ اور اس سے بڑی ایک آیت ہے وہ بھی پڑھیں یا پھر یہاں روک دیں؟ ہاں پڑھ لیں گے نا سر. یہ 33 ہو جاتی نا کمپلیٹ. اچھا ٹھیک ہے. اس میں 233 میں یہ کہا جا رہا ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اچھا اب یہ اتنی لمبی آیت جب میں نے پڑھی تو یقیناً آپ کو لگ رہا ہے یار اس میں واقعی بہت بڑی بڑی باتیں ہوں گی. اب آپ دیکھیں اس پر ہم غور کرتے ہیں کیا آیا. ویسے مودودی صاحب تو اپنا کمال دکھائیں گے ہی دکھائیں گے، وہ تو مودودی صاحب ہیں بھی. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا دودھ پلانے والی کا یہ حق، دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے،
لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر تمہارا کیا خیال کام اپنی کی بات اولاد کو اور تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ سی سی اچھا، ٹی یہ وی کے ساری باتیں یہ قبائلی جو ہے جو معاشرت ہوتی ہے اس کی جو ہے اس کی طرف اشارہ کری۔ قبیلوں میں جو ہوتی ہے نا چھوٹے چھوٹے معاملے جو ہے ایک محدود سوچ بوجھ رکھنے والے، جن کا جو ہے نہ تو جن کے پاس نہ تو علم ہے نہ تو کوئی تجربہ ہے دنیا کو لے کر، نہ ان کے پاس کوئی تہذیب ہے نہ کوئی تمدن ہے، یہ قبیلے ہیں جو اپنے ایک ارد گرد کی جو ہے اتنی ہی اسی دنیا کو دنیا لیکن سمجھ اس کے رہے۔ باوجود سچ والا جی یہ غیر فطری بات کر رہے، کسی ماں اور کسی باپ کے اوپر اس کی اولاد کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ ایسے بتا رہے کہ بھئی وہ بچے کے لیے تم یہ کپڑے دو، اس کو کھانا دو، اس کو ستاؤ نہیں، اور کسی تیسری عورت کا انتظام کرو۔ کوئی ماں تو چاہتی نہیں اپنے بچے کو کوئی اور ماں دودھ پلائے، کوئی ماں نہیں چاہتی ہے۔ ہاں، اگرچہ کہ کوئی ماں مر جائے تو ٹھیک ہے کسی وہ اور ایک کا الگ دودھ بات پی ہے، لے وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ ماں کا کسی وجہ سے اگر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا یا پھر اور کوئی ایسے مسائل ہیں یا بیمار ہے، ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن نارملی ایک قانون کے طور پر ایک کتاب میں جن باتوں کو بیان کیا گیا ایسا نہیں ہوتا جو کچھ اس میں آیا ہے۔ اب کیا کہا گیا کہ جو ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یعنی ماؤں پر جو ہے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے مولودوں کو یعنی اپنے جنے ہوئے بچوں کو پورے 2 سال تک جو ہے دودھ پلائیں۔ اچھا، پھر یہ بات نہیں معلوم تھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو 2 سال تک کمپلیٹ دودھ نہ پلائے تو کیا قرآن کی اس آیت کی وہ خلاف ورزی کر رہی ہے؟ کر رہی ہے؟ سچ پارا جی، مرغی کے جو چوزے رہتے ان کو بھی سمجھ جاتا، مرغی کو بھی سمجھتا، بکری کو بھی سمجھتا کب تک بکری کو بھی پلانا ہے۔ سمجھ میں آتا کتنا پلانا ہے، کیا ہے، جب تک دودھ آئے تب تک پلائے گا بھی۔ اب تم نے یہ کہہ دیا کہ 2 سال تک پورے 2 سال تک پلانا ہے۔ اگر کوئی ماں جو ہے اپنے بچے کو 2 سال سے بھی زیادہ پلا دے تو کیا وہ اس آیت کے خلاف جا رہی ہے؟ عجیب سی بات ہے۔ عجیب بات ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، یا جو کوئی جو ہے اپنی جو ہے مطلب یہ جو مدت ہے، جو کوئی چاہے کہ اس مدت رضاعت کو پورا یعنی دودھ پلانے کی جو ہے یہ جو ٹائم ہے اس کو پورا کرے۔ بھئی یہ آپ نے کہہ دیا نا، بھئی کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ماں کو 2 سال تک دودھ نہیں آتا، 1 سال بھی کمپلیٹ نہیں آتا، کیا کریں گے؟ اب انہیں کیا کرنا انہیں؟ اور کئی ایسی مائیں ہیں جن کو 2 سال سے زیادہ 3 4 سال تک بھی دودھ آتا ہے، بھئی تب کیا کریں گے؟ اب انہیں ماں پلانا چاہ رہی۔ ہاں، اور 3 سال تک پینے والے بچے ہیں کہیں، ایک جو بچے 3 ہیں، سال بہت تک سارے دودھ ہیں، پیتے۔ ہاں پیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے دیکھیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھا اب جو ہے جو بچہ ہے، جس کسی کا بچہ ہے وہ اس کا پہناوا اور جو ہے کھلاوا یعنی مطلب اس کو کھلانا کرنا ہے اور اس کو جو ہے پہننے کے جو کپڑے جو ہے وہ معروف طریقے سے وہ اس کو دینا چاہیے۔ اچھا یہ بات جو ہے لوگوں کو نہیں پتہ تھی۔ اچھا بہت سے ایسے مسلمان مرد ہیں یا مسلمان باپ ہیں جو ایسا نہیں کرتے، تو کیا وہ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں؟ معروف طریقے اس کی سے ضرورت ہی نہیں کھلانا ہے نا۔ اور پہنانا جو ہوتا ہے وہ بہت سے مرد نہیں کرتے، بہت سے باپ نہیں کرتے، تو کیا وہ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا حکم ہے یا صرف مشورہ ہے؟ حکم ہے تو بہت سے لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو کیا وہ مجرم ہے؟ اگر وہ مجرم ہے تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ نہیں، اگر یہ مشورہ ہے تو بھئی ایسے مشورے سے تو بہتر تو لوگ خود سمجھتے ہیں نا، ان کو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد لا تکلف نفس الا وسعها، یہ بھی ایک بات ہے کہ جو ہے کسی پر بھی اس کی جو ہے اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ کون سی نئی بات یہ آپ نے بہت کہی؟ گہری بات ہے، بہت گہری، یہ کسی کو یہ پتہ کوئی ہی نئی نہیں بات یہ آپ نے بات۔ کہی دی۔ ارے لوگوں کو تو ہر مطلب ارے بھائی آپ ایک جو ہے ایک کسی جانور پر بھی جتنی سکت ہے اس کے پیروں میں اس سے اگر زیادہ جو ہے اس پر بوجھ ڈال دو گے تو جانور بیٹھ جاتا، وہ بولتا میں آگے نہیں جاتا بولتا انہیں۔
تو یہ تو ایک جانور کو بھی پتا ہے کہ کتنا بوجھ وہ سہ سکتا ہے، اس بات کا پتا تو جانور کو بھی ہے. آپ ایک جو ہے ایک ابدی ایک آفاقی جو ہے ہدایت نامہ میں اس طرح کی بات کا ذکر کر رہے ہو جو کہ غیر ضروری ہے، جو کہ ضروری باتوں کا ذکر نہیں ہے. غیر ضروری باتیں جو ہے آپ کو بھری پڑی ہوئی اس میں نظر آئیں گی. اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ تو باپ کو، بچے کے باپ کو یعنی اس بات سے نقصان پہنچایا جائے کہ جو ہے وہ اس کا باپ ہے، اور نہ بچے کی ماں کو جو ہے اس بات پر جو ہے نقصان پہنچایا جائے کہ وہ بچے کی ماں ہے. یہ غیر ضروری بات نہیں ہے. ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا نا ایسا، کوئی بھی نہیں کوئی بھی کرتا. نقصان کیوں پہنچائے گا اس کو؟ ایک باقاعدہ ایک جملے کے طور پر ایک آیت میں اس کا ذکر کرنا کہ نہ تو باپ کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو. ایسا کون کرتا ہے بھی؟ کون کرتا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، تو اس میں کام کی باتیں تو شاید ہی شاذ و نادر ہی نظر آئیں گی. ایک لاحاصل فضول باتوں کی بھرمار ہے. نہیں، آج تو معاشرے میں اتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا کہ آج تو دوسری ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا یا دودھ پلائی کے لیے کسی عورت کو ہائر کرنا، اس سے آگے بڑھ کے لوگ تو سیروگیسی کی طرف بھی بڑھ گیا. سیروگیٹ مدر بھی آج اویلیبل ہے. ہاں انسان اپنی انڈرسٹینڈنگ سے پورے جی. رولز ریگولیشنز بنا کے قانوناً بھی جائز ہے. ہر چیز قانوناً بھی جائز ہے. ظاہر بات ہے جن قوانین کو انسان بناتا ہے وہ اس کی باقاعدہ سزا بھی جو ہے وہاں پر طے کرتا ہے. جو کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے سزا ہے. اب یہ ساری جو ہے مشورے، یہ سارے احکام جو ہے یہ اللہ میاں نے دے دیے، لیکن اس کی سزا اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس میں جو ہے کہ کیا سزا ہے بھی؟ صرف یہی کہا گیا نا کہ اللہ جو ہے تمہاری ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اللہ تمہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ انداز ہے، ڈھیلا ڈھالا انداز. یہ طریقہ ہوتا بات کرنے کا اللہ میاں کے؟ اللہ میاں ایسی بات کرتے ہیں؟ سوچئے. جی ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بولے، میرے کو تو حیرت واقعی میں. اور ماتائیں اپنے بچوں کو پورے 2 ورش تک دودھ پلائیں اور پتا کو نیم انوسار انہیں کھانا کپڑا دینا ہے. کسی پر اس کی سکت سے ادھک بھار نہ ڈالا جائے، نہ ماتا کو اس کے بچے کے کارن ہانی پہنچائی جائے اور نہ پتا کو اس کے بچے کے کارن. اور اسی پرکار اس پتا کے وارث اترادھیکاری پر کھانا کپڑا دینے کا بھار ہے. پھر یدی دونوں آپس میں سہمتی تتھا پرامرش سے 2 ورش سے پہلے دودھ چھڑانا چاہے تو دونوں پر کوئی دوش نہیں. اور یدی تمہارا وچار کسی انیہ استری سے دودھ پلانے کا ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی دوش نہیں، جبکہ جو کچھ نیامانوسار اسے دینا ہے اسے چکا دو تتھا اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے. سی سی ٹی وی چا نگرانی کھا لیا ہے. اچھا یعنی ایک جگہ جو ہے ایک کسی سپر مارکیٹ میں وہ کئی سارے سامان جو ہے بکھرے پڑے ہیں ہر جگہ، لیکن وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہر جگہ ایک اس پہ دیواروں پر اللہ 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 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک 2 قدم پہ جو ہے اللہ بول کے لکھا ہوا ہے. اور ایک سپر مارکیٹ ہے اسی طرح کی، وہاں پر بھی کوئی جو ہے دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی لوگ وہاں کھڑے ہوئے نہیں ہیں کچھ، لیکن ہر ایک 2 قدم پر وہاں سی سی کیمرہ لگا ہے. تو مجھے بتائیے کہ چوری کے ہونے کے امکانات کس جگہ ہے زیادہ؟ جہاں اللہ ہے وہاں چوریاں ہو جائیں گی بہت. سمجھ رہے نا؟ اور یہ قرآن کی یہ آیت بھی لکھ کے لگا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جو ہے تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اللہ جو کچھ بتا رہا ہے اس جی سے تو سمجھ میں آ گیا وہ کتنا جانتا ہے، تو کتنا لیمیٹڈ ہے اس کا سوچنا. تو جناب یہ ہو گئی. تو کل ہم جو ہے سچ والا جی 2 منٹ دیجئے. جی
2 मिनट दीजिए, कुछ रह गए थे 1-2 सुपर चैट स्टार करने के। काफी रह गए थे। वो स्क्रीन पे कुरान रहा ना तो ये कमेंट्स हाँ नजर नहीं हाँ आते फिर वो, जी 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 और जी स्पीड जी से चलने लगे तो वो छूट जाते। हाँ सही बात है जी। हाँ, ये आ गए जी। ये हमारी एक्स मुस्लिम सफिया जी हैं, इनका 40 रुपीज का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, आदाब और नमस्कार जी, बहुत अच्छा, ये धन्यवाद। एक्स मुस्लिम सफिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनके पास ऐसा पॉसिबल है, अगर हो सकता है ऐसा, तो कभी हमारे चैनल पे आएँ, और अगर वो उनके लिए पॉसिबल है, अगर वो बात कर सकती हैं तो कुछ देर बात करें, अपने बारे में बताएं और आप क्या काम कर रही हैं, तो ताकि और भी कुछ लोगों को आपके बारे में जानकारी हो। हम तो चाहते हैं कि जो है एक्स मुस्लिम में जो फीमेल है उनको मैक्सिमम जो है एनकरेज किया जाए, ऐसा होना सही चाहिए। बात है। तो एक्स मुस्लिम सफिया जी, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो मैं जो है ये सिर्फ आपसे आपके ऊपर जो है छोड़ता हूँ, अगर पॉसिबल है तो आइए, अगर नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, आपके अपने क्या हालात हैं वो आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। जी हाँ जी, ये एक्स मुस्लिमा नसीमा जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, आदाब और प्रणाम जी। आदाब नसीम जी। पीएन जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। गवर्नमेंट इजंट सिंसियर टू ब्रिंग यूसीसी एंड डू जस्टिस टू वुमेन जी, धन्यवाद। एक्स मुस्लिम सफिया जी का फिर से एक सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया। दत्ता स्माइल जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। नमस्कार सचवाला जी। फिर पीएन जी का सुपर नमस्कार। स्टिकर है। सम मोमिन्स लव टू रिमेन फुटबॉल इन दैट हेल। हाँ, मोमिनास। यही बात है जी, ऐसा ही है। पीएनजी का सुपर स्टिकर है। सूरा बकरा, सूरा गाय इज देयर, सूरा गधा, सूरा कुत्ता। हाँ, सूरा कुत्ता सूरे काफ में है ना, कई बार कुत्ता है उसमें। हाँ वो बात है जी 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 जी। उस्मान जी का 2 औरों का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल भाई सत श्री अकाल जी। उस्मान भाई जी सत श्री अकाल, नमस्कार भाई। उस्मान जी का फिर से 2 औरों का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल भाई सत श्री अकाल भाई, सत अच्छा, श्री सत श्री अकाल अकाल। आलम। अच्छा चलिए, ठीक अच्छा है। जी, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो गया सचवाला जी, जी जनाब, तो चलें हम यहाँ ठीक है, एंड करेंगे। चलें यहाँ एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे हम। ओके, बहुत जी शुक्रिया जी, हमारे बहुत भाइयों, शुक्रिया। हमारे हमारे वो दोस्तों आपका का जी। आर्टिकल कब तक रेडी होगा सचवाला जी? हाँ, वो असल में मैं उसको एंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर माइंड में कोई ना कोई चाहदारी। मेरे सामने तकरीबन 45 किताबें हैं जिनको मैं पढ़ते जा रहा हूँ। कोई चीज जो है मुझे माइंड में आती है, फिर मैं किसी किताब से कोई चीज देखता हूँ, वहां कोई चीज, यहाँ कोई चीज। 45 बुक्स का जो है मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, 45 बुक्स, 45 अरे वाह, किताबों के। अच्छा, ये 45 किताबें भी एक अजीब गरीब है, समझो, मोस्टली इसमें अरबिक में है। उन किताबों को पढ़कर मैं उससे जो जो कुछ नटशेल में निकाल रहा हूं लोगों के लिए, बिल्कुल यानी इजी टू ईट, इजी टू डाइजेस्ट होगा, ऐसी चीजें। जी 45 किताबों का निचोड़ है, और मैं बहुत जल्द वो आर्टिकल जो है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अब ये प्योरली स्कॉलरली या एकेडमिक लेवल का काम है, तो जाहिर बात है ये काम हर कोई नहीं कर सकता। तो तो मैं एक पूरा पिछले कुछ समय दिन दीजिए से सर, इसी और उसमें जी कुछ और बढ़ रहा है, उसका कंटेंट तो बढ़ने दीजिए, हाँ हाँ, तो उसको अभी जो है लिखिए आप। मैं सोचा था पहले पहले तो जो है 5-6 पेजेस में हो जाएगा, लेकिन होते होते अभी 14-15 पेजेस हो गए हैं। तो जी मैं सोच रहा हूँ कि जो ठीक है, जो जो हो रहा है तो एक चीज जो है आ जाए, उसके बाद फिर अलग अलग टॉपिक पर भी जो है मैं और भी इस तरह के आर्टिकल लिखूंगा। यानी अभी तो मैं कुरान के जो है जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट वर्जन्स, उनके बारे में मैंने अभी जो है पहला ये आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद मोहम्मद क्या है इस पर लिखूंगा। उसके बाद जो है मक्का की क्या हैसियत है इस पर जो है मैं लिखूंगा। उसके बाद फिर जो है इस्लाम 7th सेंचुरी में इस्लाम का वाकई क्या वजूद था, या इसको जो है अब्बासियों ने जो है तराशा है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इस पर भी जो है मैं कलम उठाऊंगा। तो अभी पहला आर्टिकल जो है आएगा, क्योंकि ये मेरी अपनी समझ के से जो है से ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि होने दें, क्योंकि अब इसमें 45 किताबों का निचोड़ है, तो वो तो लंबा होगा ही ना भाई। नहीं, 45 होने किताबों दीजिए का सर। निचोड़ है, जी हाँ।
जी वो आप लिख भी दीजिए उसको, जी उर्दू और हिंदी अखबार में भी हम रखेंगे, हाँ आपके हाँ, वो हो हमारे जाने के बाद हम ट्विटर पे भी चाहते हैं कि डालेंगे, जी हाँ, मैक्सिमम जो है फेसबुक पर भी डालेंगे। जिन 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 तक भी जो है ये चीज, ये आवाज जाए, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन है आज तक पूरी दुनिया में इस तरह की इंफॉर्मेशन कहीं भी आपको किसी जगह नहीं मिलेगी। यूं यूं चीदा चीदा बिखरी बिखरी बातें तो बहुत से लोग शायद सुने होंगे, लेकिन मैं उनको एक मुसलसल तरतीब के साथ बहुत सी ऐसी बातें जो और लोगों ने नहीं कही, मैं अपने तरफ से इन किताबों के जो है स्टडीज के बाद, इसके मुताले के बाद जो कुछ मैं जिन नतीजे पे पहुंचा हूं, जिन नतायज पर, तो मैं उसका यहाँ पर इहाता कर रहा हूँ। तो चलें, ठीक है, ये बहुत जल्द मंजर आम पर आएगा और बहुत से लोगों के लिए एक तरह का डॉक्यूमेंट बनेगा, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, और लोगों को सोचने के लिए जो है यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। तो और चलें, उसकी मैं जो है अपने भाई तो जी एक अलग से स्ट्रीम रख के लाउड रीडिंग भी उसकी करेंगे हम, आप वो हाँ हाँ, पब्लिश तो जरूर करेंगे करेंगे जी लेकिन जी आपकी जी आवाज जी में हाँ रिकॉर्ड भी करेंगे उसको। जी हाँ जी हाँ। तो इसको अगर एक में होता तो एक में, नहीं तो अगर दो पार्ट में करना है तो वैसा करके लोगों तक जो है हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद ये भी है कि जो कोई इसका और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में भी अगर कोई ट्रांसलेट कर सकता है मेरी जो है ये कही हुई बातों को, तो वो ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचना ये ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि ये बात, ये जो सच्चाइयां हैं, अगरचे कि निहायत कड़वी हैं, लेकिन कड़वी सच्चाइयां, कड़वी हकीकतें लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों की आंखें खुलें, उनके दिमाग खुलें। ये मेरा असल मकसद है। तो चलिए, मेरे भाइयों से मैं इजाज़त देता हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत ठीक है जनाब, धन्यवाद। ओके सभी ओके। दर्शकों का शुक्रिया। ईमान वाला काफिर जी, ये प्रोग्राम खत्म हुआ, अब जब नेक्स्ट जी लाइव रहेगा तो देंगे, अभी ये सिर्फ दर्स कुरान है जी। बहुत धन्यवाद सभी का, हम यहाँ रुकते जी, हैं। खुदा जी हाफिज, जनाब। जय हिंद, वंदे मातरम।